यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मैं वक्तन फ़वक्तन आप जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मैं आपकी समा ख़राशी करता रहता हूँ। मैं मोहम्मद फ़रीद मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से ज़िला अटक का एक गाँव है पाइंदा तहसील अज़रू। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक दीन का तालिब इल्म हूँ, दीन का एक स्टूडेंट हूँ और इस हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। और अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि मेरी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं और मैंने अक़ायद के ऊपर, अमाल के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की है और जिनसे अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का करम है कि बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। अपने अक़ायद की दुरुस्तगी, अपनी ज़िंदगी के आदाब उन्होंने सीखे हैं, अपने अमाल स्वालह की तरफ वो बढ़े। इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अहले सुन्नत हूँ, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। अहले सुन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया है जद्दी पुश्ती। मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरे बाप दादा परदादा अल्हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत थे, मैं भी अहले सुन्नत हूँ। बात इस तरह है कि कुछ बातों की वजह से, कुछ गुफ्तगू की वजह से, कुछ आलात की वजह से मैं इतनी ज़्यादा, चूँकि वक्त भी मुख्तसार होता है, इतनी तवील बंदा गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो मेरी हैसियत कुछ मामलात की वजह से मुतनाज़ा है। बहरहाल मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी सफाई के अंदर, यानी जो कुछ मेरी गुफ्तगू वायरल होती है तो किसी को कुछ इश्काल हो तो उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। अब इस तरह के मुनाज़रे करना और इस किस्म की, मैं समझता हूँ हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है और अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि मुनाज़रे मुनक़्क़िद किए जाएँ, मुराक़बे मुनक़्क़िद किए जाएँ और इस किस्म की फ़िज़ा पैदा करनी भी नहीं चाहिए और माहौल भी उसके लिए साज़गार और मुनासिब नहीं है। ताहम एक बात मैं ज़रूर आपके तवस्सुत से सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है, जिन लोगों को मेरी ज़ात के ऊपर, मेरे अक़ायद के ऊपर, मेरे मुतल्लिक़ यानी जो कुछ भी नज़रियात आप लोग रखते हैं, तो आप लोग इस तरह करें कि वक्त मुकर्रर कर लें, एक जगह के ऊपर बैठ जाते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना के ऊपर मैं कहता हूँ कि चलो देखें, पहले बहुत सारी मैंने गुफ्तगू की है, मतलब 8-10 साल पहले, लेकिन बहुत सारी बातें रिकॉर्ड के अंदर नहीं हैं। तो चलो एक बात जिस वक्त रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगी तो वो हमेशा के लिए तय हो जाती है। तो आप बेशक इस तरह करें कि आप अपना कोई आपका मजबूत मसलक का नुमाइंदा है अहले सुन्नत का, तो आप उसको ले आएँ, 2 ले आएँ, 3 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, तो आप उनको ले आएँ। तो जिस जगह के ऊपर आप बैठते हैं, आप लोग मुझे बुलाते हैं, मैं उस जगह के ऊपर आने के लिए तैयार हूँ। मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पाक से ये वादा किया था कुछ अर्सा पहले कि मैं आप लोगों की मस्जिद, मदरसा या आप लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। मुझसे मुनाफ़क़त नहीं होती, आसान सी बात है। मुझे कल भी एक दोस्त पूछ रहा था, मैंने कहा इस तरह नहीं होता कि देखें बंदा जिसके पास चला जाए उसी का हो जाए। जहाँ पर देखे कि जिस चीज़ का वो, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो नास्बियों के अंदर जाकर बैठते हैं तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल शुरू कर देते हैं। इसी तरह राफ़सियों के अंदर जाकर बैठते हैं तो उनके मुताल्लिक़ कुछ गलत सलत बात करके और उनको तक़वियत देते रहते हैं और आले बैत के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो आपका मौक़िफ़ है वो आपका मौक़िफ़ रहना चाहिए। आप एक मौक़िफ़ के ऊपर डट के रहें, फिर ज़िंदगी के अंदर उसका दिफ़ा करें। अगर वो ठीक है तो देखें, आप गलत बात के ऊपर स्टैंड लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। फिर मोमिन मुसलमान वही होता है कि जब उसको मालूम हो जाए कि मैं गलती के ऊपर था, मेरी दलील गलत थी, मेरी दलील का मुकदमा गलत था, ठीक नहीं था, तो वो अपनी बात से रुजू कर ले। तो बार दिगर मैं फिर दोबारा अपना जुमला दोहराता हूँ कि आप इस तरह करें, मेरी ज़ात के ऊपर जो आपको एतराज़ात हैं अहले बैत के हवाले से हैं, सहाबा पाक के हवाले से हैं, बाकी कोई इस तरह का मामला आपके ज़हन के अंदर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह नहीं होता कि एक पोस्ट आप करें, दूसरी का मैं जवाब दूँ, फिर लोग कमेंट करें, फिर लोगों की जो राय है उनको जानें, फिर उनके ऊपर तबसरा करें। यह वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है। देखें, अभी चंद दिन पहले मुल्हिदीन जो है ना, खुदा ताला को नहीं मानते, तो उन्होंने कुछ बातें की, मैंने उनको जवाब दिया है। क्या जवाब दिए? मैंने उनको कहा कि आप कहते हैं ना कि ये कायनात जो चल रही है, ये फितरी जो कवानीन है, नेचर के मुताबिक चल रही है, जो कवानीन है उनके मुताबिक चल रही है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं, नेचर का खालिक कौन है, इन कवानीन का खालिक कौन है, इन तभी कवानीन का खालिक कौन है, किसने पैदा किया है इन कवानीन को? तो अब उन्होंने पता ही क्या किया, इस बात का जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया, वो दूसरी तरफ निकल गए। तो
دوسرا سوال دیکھیں، دوسرا سوال بے شک کریں، لیکن پہلا سوال ہے اگر آپ اس کے اوپر جواب کے اوپر مطمئن ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں اس کے اوپر مطمئن ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک بات ادھر ہی رہ گئی، بندہ دوسری طرف چلا جائے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ یہی ہے، ملحدین کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی متفقہ نمائندہ ہے، کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے یہ وزنی آدمی، آپ اس کو سامنے بٹھائیں، آپ ہمارے ساتھ نشست رکھیں، علمی نشست رکھیں، آپ بیٹھیں، ہم آپ کو دلائل سے اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ اس کائنات کے اس نظام کو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، اس کا ثبوت ہم آپ کو دیں گے۔ باقی اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ہوں یا پرائے ہوں، یعنی دشمن ہی ہوتا ہے نا، اپنا دشمن ہے، یا یعنی بیرونی دشمن ہے یا اندرونی ہماری بغلوں کے نیچے چھپا ہوا کوئی ناسبی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، بغلوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ دشمن ہے یا بیرونی دشمن، ہمارے لیے سب ایک ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، سیکورٹی ایک آدمی کے اوپر رکھ دیں گے، مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئیں نا تو میری سیکورٹی، کھانا پینا سب کچھ میرے ذمہ داری ہوگی۔ دوسرا کوئی شخص آپ کہتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، سیکورٹی، دوسرے کے معاملات، کھانا پینا جو کچھ ہوگا، مہمان ہوں گے، ذمہ داری ہوگی، آپ اپنے کیمرہ مین ساتھ لے آئیں، ہم بھی لے کر آ جائیں گے، بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ ریکارڈڈ شدہ جو گفتگو ہے، ریکارڈڈ گفتگو ہے، وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیتے ہیں، بس لوگ دیکھ لیں گے کہ حق کے اوپر کون ہے، باطل کے اوپر کون ہے۔ دیکھیں یہ کتنی ستھری بات ہے کیا نہیں؟ میں پھر اپنا جملہ پھر دہراتا ہوں تیسری دفعہ، اس طرح آپ کر لیں۔ ملحدین کو بھی یہی کہتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں، یعنی اپنا پرایا کوئی بھی ہے نا، زیادہ ان کو ہی تکلیف ہے نا، اپنا پرایا کوئی بھی ہے۔ باقی اس طرح وقت آپ کا بھی قیمتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ ایک سیاستدان یا کوئی بھی شخص تھا، وہ عہدے والا ملنے کے لیے آیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا یہ وقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ وقت ایک نعمت ہے۔ تو دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دی ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو اوقات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس ہیں، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی وقت بھی نہیں، تو آپ کا یہ وقت قیمتی ہے۔ آپ بھی اپنا وقت، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصرف بہترین آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا علم کے ساتھ تعلق ہے، تصنیف تالیف کے ساتھ، اس کے اندر آپ گزاریں، ہمیں بھی پریشان نہ کریں۔ روز اس قسم کی گفتگو میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، اور منافقت ہم سے ہوتی بھی نہیں ہے۔ مجھے کسی ایک شخص کا، عالم دین کا ایک جملہ یاد ہے، اس نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ جب تعلقات دیکھیں نا سرد ہونا شروع ہو جائیں تو اپنے راستے جدا کر لیں، اپنے راستے جدا کر لیں، کیونکہ تعلقات سرد ہونے کے بعد پھر اگلا درجہ پتہ ہی کس چیز کا ہوتا ہے، پھر نفرت کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں، پھر یعنی یہی جو تعلقات سرد ہوتے ہیں نا، پھر یہ سرد تعلقات نفرت کے اندر پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو نفرت کے اندر تبدیل ہونے سے پہلے اپنے راستے جدا کر لیں۔ تو میں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا، جب میں نے دیکھا ہے نا، دیکھیں میں ان لوگوں سے کیا گلہ کروں، عالم جو ہوتا ہے، عالم دین جو دین کا داعی ہوتا ہے، کہ میں لوگوں کو وَلْتَكُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف میں بلانے والا بندہ ہوں، اس بلانے والے بندے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اصول دیے ہیں نا داعی کے لیے، جو بلانے والا ہوتا ہے نا، داعی، دعوت دینے والا، اس کی ذات کیسی ہونی چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ رسول نے ہمیں قوانین دیے ہیں نا۔ مجھے بتائیں، میں نے کسی بھی شخص کو نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، کیا آپ کو آپ کا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اس طرح کریں کہ جس بندے کو کوئی خوشی ملے اس کو مبارکباد دیں، اور جو بندہ غم کے اندر مبتلا ہو جائے اس کی آپ تعزیت کریں، اس کو پرسہ دیں، اس کو حوصلہ بڑھائیں؟ کیا آپ یہ علماء کے یہ اخلاق کے اندر یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ مجھے بتائیں، میری 2 بیٹیاں اوپر نیچے فوت ہوئی ہیں، 2، ایک اکتوبر 2022 کے اندر اور دوسری دسمبر 2022 کے اندر۔ 100 سے زیادہ مذہبی لوگ، یعنی جن میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا براہ راست تعلق ہے، یعنی سوشل میڈیا کا تعلق بھی ہے، باقی آنا جانا بھی ہے، فون کے اوپر بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی طرف ہم میسج بھیجتے رہتے ہیں۔ رکھائیں ان کے سارے کے اوپر قرآن، کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ 2 منٹ کے لیے ان لوگوں نے میرے ساتھ تعزیت کی ہے، میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، میں نے ان لوگوں کا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ غیر لوگ پھر دیکھیں نا، جن کو آپ سیکولر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بال کھلے رکھتے ہیں اور ان کی خواتین سروں پر دوپٹہ نہیں لیتی اور یہ میوزک کو پسند کرتے ہیں اور یہ آزاد خیال ہیں، پھر وہ آپ سے کروڑ درجے اچھے ہیں، کروڑ درجے اچھے ہیں کہ کم از کم وہ اتنا تو کرتے ہیں، کم از کم کوئی مشکل وقت آتا ہے تو باقی سارے اختلافات کو پرے رکھ دیتے ہیں، اور وہ جو مشکل وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں، پھر وہ تم سے کروڑ درجے اچھے ہیں۔ یہی وجہ تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لوگوں کا یہ اخلاق تھا کہ اسی وجہ سے میں آہستہ آہستہ اس مذہبی طبقے سے دور ہوتے آخر کار میں سیکولر افراد جو ہیں ان کی گود کے اندر جا گرا ہوں۔ آج بھی آپ میرے وہ ڈائری آپ چیک کر لیں، میری کانٹیکٹ لسٹ کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا
کہ میرا اس کے پاس کوئی رابطہ ہو، کوئی نمبر ہو اس کے، یعنی جو مذہبی طبقہ ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. ورنہ اس طرح نا ہر بندہ اپنی فیلڈ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، جو جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے، اسی شعبے کے ساتھ جو متعلقین ہوتے ہیں ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم کس طرح کر گئے کہ ہم دوسری طرف نکل گئے. تو آپ کچھ تو سوچیں نا، آخر کہیں پر تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کمان کہاں پر ٹوٹی ہے، کچھ تو اس بات کے اوپر آپ غور کریں. تو یہ ان کا اپنا قصور تھا، میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے. میں آج بھی اوپن ہوں. کل میرا ایک جگہ کے اوپر بیان تھا، وہاں پر وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ سن سکتے ہیں. میں نے اوپن لوگوں کو کہا، میں نے کہا میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ اوپن اٹھ کے سوال کریں میرے اوپر. کچھ میری ذات سے آپ کو مسئلہ ہے، میرا کچھ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے کچھ دین فروشی کی ہے، بلڈنگیں بنا لی ہیں، اکاؤنٹ بھی میرا اوپن ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کے لحاظ سے کوئی بات ہے. میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہوں، ہر نسبت کا، حضور کی ہر نسبت کا احترام ہے. حضور کے اصحاب ان کا بھی احترام ہے، حضور کی آل ان کا بھی احترام ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. تو جز یعنی اولاد جو ہوتی ہے جسم کا جز ہوتی ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہے وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہوا یا نہیں؟ حضور کے جسم کا حصہ ہوا یا نہیں؟ تو پھر ان لوگوں کا وہی احترام ہے، ان لوگوں کا وہی احترام ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا احترام ہے. فتاوی نظامیہ والوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ علامہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی نظامیہ والے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا احترام نہیں کرتا تو اس کو خدا تعالیٰ کسی ایسی گندی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. اور جو حضور کی آل کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی بیماری سے بچا لیتا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یار میں پہلے بھی جمعۃ المبارک یا دیگر جو خطبات ہے کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں، اور یار حرم کے کبوتروں کا تم احترام کرو کہ یہ حرم شریف کے کبوتر ہیں. میری جہاں پر جس غار کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے اس کا احترام کرو کہ یہاں پر حضور علیہ السلام بیٹھے. جو کپڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہے اس کپڑے کا احترام ہے، حضور کے بال مبارک کا احترام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسم کے ذرات ہیں ان کا احترام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک کو ہم کیا کرتے ہیں؟ شفا سمجھتے ہیں. تو یار جن لوگوں کی پھر رگوں کے اندر خون ہی حضور محمد مصطفیٰ کا ہے، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ٹکڑے ایسے ان کا کوئی احترام بھی نہیں ہے، تو پھر ہم غلط کہتے ہیں. ہم اس بات کو ہم غلط کہتے ہیں. دوسری طرف کوئی آپ اس طرح بتائیں نا کہ کہیں پر بھی معمولی سی مسٹیک ہوئی ہو صحابی کے متعلق، ہم سے معمولی سا بھی کوئی بتائیں. کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے مسٹیک کی ہے تو آپ بتائیں. دیکھیں بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات دلیل سے ہونی چاہیے. میں بھی جس گھر کے اندر بیٹھا ہوں نا، یہاں ان کے ساتھ مثال کے طور پر میرا کوئی اختلاف ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، صحابی مانتا ہوں، کاتب وحی نہیں مانتا ہوں. تم کہتے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ یہ کیا ہیں؟ امت کے ماموں ہیں. یہ کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا، میں اپنی دلیل پیش کروں گا. میں کہوں گا میری یہ دلیل ہے، میں اس دلیل سے یہ کہتا ہوں. وہ کہیں گے کہ نہیں میری یہ. تو اس طرح بات ختم ہوتی ہے نا. ابھی دیکھیں یہ مواہب اللدنیہ اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو اٹھا کے پڑھا دیتا ہوں. صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مواہب اللدنیہ شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں امام قسطلانی نے کیا لکھا ہے. وہاں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں، جو گھر والی ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، لیکن ان کے جو بھائی ہیں نا وہ امت کے ماموں نہیں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں نا وہ امت کی خالہ نہیں ہیں. تو یہ دلیل ہوئی نا، یہ دلیل پیش کر. آپ پتہ ہی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی حدیث بیان کی جائے، کوئی ان کے فضیلت بیان کی جائے، تو ان سے اگر آپ کوئی اٹھ کے کھڑو ہو کہ آپ اس کی سند بیان کریں کہ یہ روایت آپ کہاں سے لے کے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے شجرہ پوچھیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے. یہ بات بالکل 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 قطعاً غلط ہے. دیکھیں دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اسناد کا نام ہے. درجنوں بزرگان دین محدثین ان کا یہ قول ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ اگر ہم اسناد کو نہ دیکھیں تو پھر جس کی جو مرضی آئے کہتا رہے. دین اسناد کا دان، سند دیکھی جائے گی کہاں سے آپ نے یہ بات لی ہے، پوچھی جائے گی کہاں سے آپ نے یہ بات لی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل آل بیت کے متعلق یا حضور کی ذات اقدس کے متعلق بھی میں کہتا ہوں، حضور کی ذات اقدس کی بھی کوئی فضیلت اگر بیان ہوئی آپ اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں. کیا مشرکین مکہ نے قرآن ہونے کے اوپر حضور سے دلیل طلب نہیں کی تھی؟ کیا آج کے ملحدین ہم سے یہ نہیں کہتے کہ یہ جو قرآن ہے آپ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو آپ ثابت کریں؟ وہ ہم سے دلیل طلب نہیں کرتے.
تو دین تو اسناد کا نام ہے. حضور کی ذات اقدس کی بات ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بات ہو, فرشتوں کی بات ہو, کتابوں کی بات ہو, جو آپ کے پاس دلائل ہیں, جو بندہ بھی آپ اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں کہ آپ نے سوال کیوں کیا ہے, آپ تو ملحد ہو گئے, آپ تو کافر ہو گئے, آپ تو رافضی ہو گئے, آپ تو ناسبی ہو گئے, فلاں ہو گئے, فلاں ہو گئے, فلاں ہو گئے, یہ بات آپ نہ کریں. بلکہ اس سے پوچھیں. میں نے ابھی دیکھے نا, آپ کو کہا نا کہ ملحدین انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کے متعلق کہا نا, تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں نیچر کس کو, نیچر کا خالق کون ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ان کے سوال کا جواب ہے نا. اب میں کیا کروں, ان کو گالیاں دینا شروع کر دوں کہ تم کس طرح اللہ کو نہیں مانتے ہو, تم فلاں ہو, تم جانوی ہو, تم اس طرح بات ہو سکتی ہے؟ یا اللہ رسول نے ہمیں یہ اسلوب قانون دیا ہے قرآن سنت کے اندر کہ اس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے؟ فرعون کون تھا؟ 400 سال تک اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا, کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ جائیں ان سے نرمی سے بات کرنے. وَجَادِلْهُم بِالَّتِي, اچھے انداز کے اندر لوگوں سے گفتگو کریں. تو حضور کی ذات اقدس کی بات ہو, اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہو, حضور کے اصحاب کے متعلق بات ہو, کوئی شخص ہم سے دلیل طلب کر سکتا ہے, ہم اس کو دلیل دیں گے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضرت علی کی فضیلت پہ ہم نے روایت بیان کی, آپ ہم سے سند نہ پوچھیں, اپنا شجرہ چیک کریں, یہ بات بھی غلط ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ کہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے کاتب وحی ہیں, کہاں لکھا ہے کاتب وحی ہیں؟ جو روایتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہیں, انتہائی کمزور ہیں, بعض موضوع ہیں, تو آپ اس کا جواب دینا کہ نہیں یہ بات ہے. اس کا جو دیکھیں, بات دلیل سے ختم ہوگی. دریا شریف کے میرے استاذ یہ مکرم حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ مجھے فرمایا کرتے تھے, بیٹا دین دلائل کا نام ہے, دین دلائل کا نام ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ حضرت معاویہ امت کے ماموں نہیں ہیں, ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا مواہب اللہ دنیا پر کو اٹھا کے دیکھیں, جہاں پر حضور کی ازواج کا انہوں نے ذکر کیا وہاں پر یہ لفظ آپ کو ملیں گے. بلکہ میں ان کو کہوں گا نشان لگاؤ, میں ان کو کہوں گا نشان لگا کے دیتا ہوں, یا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکین بھی کر کے وہ پیج کے اوپر بھی لگا دیں کہ آپ خود پڑھ لینا. چلو آپ کے پاس ہو سکتا ہے مواہب اللہ دنیا نہ ہو, آپ خود پڑھ لینا. تو اس طرح نہیں فتوے نہ لگائیں لوگوں کے اوپر, لوگوں کو کافر نہ کریں, لوگوں کو جہنم بھیجنے کی کوشش نہ کریں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو ذات مقدس ہے نا, تو آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ جس وقت مرزا چلا گیا ہے دنیا سے, مار گیا ہے نا, تو آپ اس طرح ہوئے کہ آپ کی سیرت پاک کے اندر آتا ہے, یعنی ایک تو میرے منیر ہے, اس کے علاوہ جو آپ کی سیرت بعض لوگوں نے لکھی ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے اس طرح کیا کہ اپنے سر کو جھکا لیے. تو وہ کہنے لگے, مرید کہنے لگے, حضور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ختم ہوا ہے, نوست ختم ہوئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں, خوشی مجھے تب ہوتی جب یہ میرے پاس آتا نا, میرے پاس آتا اور اس طرح ہوتا کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوتا, تب مجھے خوشی ہوتی. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ کسی کو وہ اس کا کباڑہ کر کے جہنم کے اندر ہی پھینکنا لازمی اپنے اوپر نہ کر لیں. کوشش کریں کہ کچھ لوگ آپ کی وجہ سے سنیت کے اندر داخل ہو, کوشش یہ کریں کہ کچھ لوگ جہنم سے بچ کر آپ کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو کیا فرمایا تھا, اٹھا کے دیکھیں صحیح مسلم کو, فرمایا تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت کے اوپر آ جائے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. یعنی خیبر کی طرف آپ جا رہے تھے نا, یا میدان جنگ کے اندر, تو یہ آقا علیہ السلام. تو آج کل کے زمانے کے اندر ہم کیا کہیں گے, آج کل کے ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پکڑ لے, ایک بندہ, تو یہ تمہارے لیے 100 XLI گاڑیوں سے, 100 کوٹھیوں سے, 100 تولہ سونا سے اور 1000 تولہ چاندی سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ہی کہیں گے نا. تو یہ کوشش کریں. میری آپ کے ساتھ کچھ ذاتی طور پر ہے, بالکل میں حاضر ہوں, ہر وقت حاضر ہوں. چلو آپ میرے پاس نہیں آتے, میں آپ کے پاس نہیں آتا, چھوڑ دیں اس بات کو, چھوڑ دیں. آئیں اوپر کسی تیسری جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایئرٹک شہر کے اندر, یہ میں ہزرو شہر کے اندر بیٹھوں, ہزرو شہر کے اندر ہوٹل ہیں بڑے بڑے, ان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں, ریکارڈ کر لیں, لوگوں کو دکھا دیں, بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس طرح پریشانی کا سامنا, مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے, آپ کو بھی لوگ پوچھتے ہوں گے مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں وہ عوام کو متنفر کرنے والی بات ہے. تو باقی پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ علماء کو چاہیے, دیندار جو لوگ ہیں جو اس طرح کے مذہبی طبقہ کہلاتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کے اندر وسعت پیدا کریں. میں آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ جملہ دہراتا ہوں میں پہلے بار, یعنی میری 2 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں نا, تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ مطلب کسی ایک شخص نے بھی اس طرح نہیں کیا کہ مجھ سے وہ کیا کہتے ہیں تعزیت کی ہو, غیر لوگوں نے کی ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں میں ان لوگوں کو کیا کر سکتا ہوں, ان لوگوں کو میں کیا, ان کا میں نے وہ اچار ڈالنا ہے. میری بات آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نا, یہ دنیا کی دوستیاں اور یہ یاریاں اور یہ تعلقات, زندگی سے فضول جتنے بھی لوگ آپ نے ایڈ کیے ہوئے ہیں نا, ان کو بالکل ریموو کر دیں, ان کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں, ان کو بالکل بلاک کر دیں.
کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگ چکی ہے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگ چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کوئی فائدہ بھی نہیں، ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ چکا ہے۔ یہ پریشانیاں ہم نے خود پالی ہوئی ہیں، ہم نے خود پریشانیاں پالی ہوئی ہیں، یہ بھی ہمارا ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے کے اندر اس طرح ہوگا نا، لوگوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہوگی کہ 100 اونٹ ہیں، ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے۔ پھر میرا جملہ سن لے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، 100 اونٹ ہیں، ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے، ہزاروں لوگ یہ بازار سے گزرے، کوئی ایک بھی کام کا نہیں ہے۔ آخرت تو دیکھیں سب کی اکیلی، کوئی جنت کے اندر چلا جائے گا، کوئی دوزخ کے اندر چلا جائے گا، وہاں پر تو سب کو اپنے اعمال نہیں کام آنا ہے، اعمال کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ آپ کے جو اعمال ہیں نا، تو وہ کیا کس طرح آتا ہے، کتاب یلقاؤ منشورہ، اس کے پیچھے کیا آتا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامۃ کتابا یلقاؤ منشورہ۔ چلو الفاظ وہ 15 پارے کے میرے ذہن میں نہیں آ رہے، تو اس کا کیا یہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا نا، تو اسی نامہ اعمال کے مطابق فیصل ہوگا، یہ میزان ہے، اس کے اوپر اعمال تلوا لیں۔ لیکن دنیا کے اندر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اس معاشرے کے اندر آپ اکیلے نہیں چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ لیکن مسلمانوں کو دوست بناؤ، کہ معاشرے کے اندر اکیلا انسان نہیں چل سکتا۔ یعنی ایک معاشرتی اصول اللہ تعالیٰ نے دیا نا کہ معاشرہ ہے نا، اس معاشرے کے اندر انسان اکیلا نہیں ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ میرا بالکل کسی کے ساتھ یہاں پر اس روم کے اندر میں بند بھی ہو جاؤں نا، تب بھی محتاجی تو ہوتی ہے، یہاں سے باہر کوئی خریدنے کے لیے جاؤں گا تب بھی محتاجی ہے، کسی کو بیچنا پڑے گا، کسی سے خریدنا پڑے گا، کسی سے لین دین کرنا پڑے گا، کسی سے روٹی خریدوں گا، کسی سے دال خریدنی ہے، کسی سے سبزی خریدنی ہے، کسی سے آٹا خریدنا ہے۔ میری بات اب آپ سمجھ گئے نا، تو اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو بھی فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں، یا ان کے اوپر خارجیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، ناسبیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، رافضیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، حضور کی اہل بیت کے دشمن ہیں، حضور کے اصحاب کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ اپنا بالکل تعلق آپ کلوز کریں۔ تعلق ہونا چاہیے کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، اس کے رسول کی ذات اقدس کے ساتھ۔ پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والے ہیں ان کے قریب بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ چینلز ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اور جو دوستیاں ہیں فضول قسم کی، ان دوستیوں کو ختم کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہو گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔